लाउड बोलिएगा सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू, जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक्चुअली कराची का सबसे बड़ा इशू है ही ये पुलिस। कभी रेंजर्स की ज़रूरत ना पड़ती अगर पुलिस को पॉलिटिसाइज ना किया जाता। कभी इस शहर में इतना ज़्यादा ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, पुलिस यानी कि लोगों को मार देती है, और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी ये ऐसे ना होता कि अगर यहाँ भी पुलिस रिफॉर्म्स होती, पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स होती, कराची में होती, जिस तरह पख्तूनख्वा में की गई हैं। मैं आपको सबको इंडिपेंडेंटली कहता हूँ कि आप जाके चेक करें, वहाँ लोगों से पूछें कि पुलिस में कितना फ़र्क पड़ गया। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस यूरोप की पुलिस बन गई है। मैं ये कहता हूँ कि जब हमने इक़्तिदार मिला था पख्तूनख्वा में 2013 में, तो 1200 पुलिस वाले 10 सालों में मर चुके थे। 1200 पुलिस अपने आप को बचा रही थी बजाय अवाम को बचाती। और आज के जो आप स्टेटिस्टिक्स देखें, हर चीज़ पे काबू पा चुके हैं। अगवा करके लोगों को लाया जाता था, वो सारा 70% नीचे आ गया है। कत्ल नीचे आ गए, हर चीज़, दहशतगर्दी, सब चीज़ें नीचे आ गई हैं। कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ पुलिस को प्रोफेशनल बनाया, डीपोलिटिसाइज किया, पुलिस एक्ट पास किया। पुलिस एक्ट वहाँ का वो है जो कि सारी पुलिस पंजाब में और सिंध में वो भी वही मांग रहे हैं। पुलिस एक्ट से सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र आईजी करते हैं। सारी पुलिस के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो एनटीएस सिस्टम पे होती है, मेरिट पे। किसी किस्म की सियासी मुदाखलत होने नहीं हम देते। 5000 पुलिस वालों को उन्होंने डिसिप्लिन किया, करप्शन में निकाला जब आईजी दुरानी साहब थे। उसके नतीजे में आज पुलिस प्रोफेशनल फोर्स बन चुकी है। लोगों को इत्मीनान है। आप आवाम से पूछे, अवाम जब वो आसमा का केस हुआ तो आसमा के बाप ने ये नहीं कहा कि जी मुझे आर्मी चीफ से मदद चाहिए, या जिस तरह वहाँ जो कसूर में केस हुआ ज़ैनब के वालिद ने कहा कि मुझे आर्मी चीफ पे इत्मीनान है, मुझे चीफ जस्टिस से इंसाफ चाहिए। वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि लोगों को पुलिस पे कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए मैं ये बड़ी देर का कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जब तक सिंध के अंदर और पंजाब में पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, गलत कामों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, मुखालफिन के ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन जो करते हैं, सब के ऊपर केसेस हैं। मेरे ऊपर इन्होंने 6 FIR कटवाई, और वो भी दहशतगर्दी के केस में। सारी हमारी टॉप लीडरशिप के ऊपर इन्होंने झूठी FIRs कटवाई। उसी तरह सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, जिधर हमारा जीते थे लोग उनके ऊपर FIR कटवा देते थे। इन्होंने खुद पुलिस तबाह की है। इनको दोनों पार्टीज़ को कम से कम 19 साल इनकी बारियां हुई हैं। पिछले 30 सालों में 19 साल इक़्तिदार में रहे हैं। अभी तक पुलिस का हाल देख लें कि कोई मुझे कह दे कि एक रत्ता भर भी कोई भी उसमें इस्लाहत हुई हो। और शहबाज शरीफ ने जो ड्रामा किया कि पुलिस को वर्दियां बदल दी, वो इस्लाहत का मतलब नहीं वर्दियां पहना दो, अच्छे भले पुलिस वालों के यूनिफॉर्म थे उनको डाकिया बना दिया। फिर डॉल्फिन पुलिस फोर्स, ये सारे ड्रामे हैं। असल इस्लाहत करें पुलिस में, जिस तरह हमने पख्तूनख्वा में किया है। पुलिस एक्ट पास करें, जो हमने एक्ट पास किया है, साबित किया है कि हम पुलिस को एक ऑटोनमस, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। ये है ज़रूरत, और मैं इंशाल्लाह वहाँ भी जाऊँगा। दोनों जगह जिधर कत्ल किए गए हैं पुलिस ने लोगों को, मैं उधर मिलने भी जाऊँगा उनको। और मैं ये अभी फिर से कहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा हुआ है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, जो पंजाब पुलिस भी करती है, यहाँ सिंध भी करती है, ये इसमें जब आप पुलिस से लोगों को इस तरह मरवाते हैं इनकाउंटर्स में, वो पुलिस फिर खुद भी लोगों को मारती है। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, कई नाम, आबिद बॉक्सर, ये सारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इन लोगों को पकड़ के जेलों में गोलियां मार देते हैं और स्टेज एनकाउंटर करते हैं। इससे पुलिस को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, पुलिस को आप क्रिमिनल्स बना रहे हैं। तो मैं आज मेरा ये मेन बात करना चाहता था। इंशाल्लाह पुलिस की जो हमने
دی ہیں تجویزیں باقی بھی اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلی دفعہ پختونخوا کے اندر 1908 کے بعد سول پروسیجرز میں ریفارمز لے کے آئے ہیں. سول پروسیجرز ریفارم پہلی دفعہ ہم نے ٹائم لیمٹ کیا کہ 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا. سارا چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ نے پوری ریفارم پروسیجر لے کے آئے جس میں پہلی دفعہ لوگوں کو بیچارے دھکے نہیں کھاتے پھریں گے, زمین کے کیس میں 20 سال نہیں انتظار کریں گے. پہلا یہ کام کیا ہے جو کسی گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا. اور دوسرا جو کرمنل پروسیجر ہے جس کی وجہ سے یہ جو انکاؤنٹرز اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کنوکشن نہیں ہوتی, ہم نے کرمنل پروسیجرز کے اندر ریفارمز کیونکہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کرتی ہے ہم نے ان کو بھیجی ہیں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ کرمنل پروسیجر میں ریفارمز کرے گی اور یہ نہیں کرے گی کہ پولیس سے سٹیج انکاؤنٹرز کروا کے اور جس میں پتہ نہیں کتنے بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں. میں نے وہ پڑھا تھا اخبار میں کہ وہ جو قصور میں انہوں نے کہا جی اب پکڑا یہ جو زینب کا کلر ہے, لیکن اس سے پہلے 2 لوگ مار دیے انہوں نے انکاؤنٹر میں. اب کس کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے, کیوں مارے گئے. تو یہ کارروائی کرنے کے لیے انکاؤنٹرز میں لوگ مار کے جی ہم نے کلر کو پکڑ لیا یا اس کو ختم کر دیا ہے. یہ جب تک ہم یہ پورا مکمل طور پہ پولیس ریفارمز پھر کرمنل پروسیجر ریفارمز تاکہ انکاؤنٹرز نہ ہوں. اچھا سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا تعلق جیو سے نہیں ہے. سوال میرا وہی ہے کہ پولیس کی اتنی ریفارمز آپ لے کے آ گئے کے پی کے میں, آپ لے کے آ گئے وقت جیو سے میرا تعلق ہے. لیکن خان صاحب سوال سن لیں, سوال تو اٹھ رہا ہے نا خان صاحب, ایک 4 سالہ بچی ہے اس کا قاتل نہیں پکڑا گیا, آپ کی کے پی کے کی پولیس جو ہے پنجاب پولیس سے مدد مانگ رہی ہے, تو سوالیہ نشان تو لگ رہا ہے کے پی کے کی پولیس میں. خان صاحب اتنا اچھا ہو گیا تو قاتل آپ کب پکڑ کے دیں گے؟ دیکھیں وہ جیو کا جو آپ بات کر رہے ہیں میر شکیل الرحمان, انشاءاللہ وہ تیاری کر لیں. میں بڑا زبردست اس کے اوپر میں کیس لے کے آ رہا ہوں. میں پیمرا میں بھی دوں گا, میں اس میں بھی دوں گا, نیب میں بھی دوں گا. ہمارے پاس ان کے پاس بڑے ثبوت آ گئے ان کی فورن فنڈنگ کے. انشاءاللہ آپ انتظار کریں, یہ میں جب واپس جاؤں گا میں کیس کروں. ایک منٹ ٹھہر جائے میں آپ بتاؤں. دیکھیں زینب کا کیس اور آسماں کا کیس, زینب کا کیس کا ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے چائلڈ پورنوگرافی کا بہت بڑا سکینڈل نکلا قصور میں, اور یہ جو بعد میں چیزیں آئی ہیں یہ لنک ہے اس میں. چائلڈ پورنوگرافی یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہوتی ہے, یہ اس میں اس لیے ہمیں شک ہے جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا, ہمیں اس لیے ہے کہ یہ ویب سائٹس بند کی گئی ہیں انٹرنیشنلی جس میں بڑے بڑے غلط کام کیے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور وہاں ہمیں پتہ ہے کہ قصور کے اندر چائلڈ پورنوگرافی کا بڑا سکینڈل آیا تھا, اس کے بعد دب گیا. اور حادثہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں جو ان کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو انصاف نہیں ہونے دیتے, جو پولیس کو کام کرنے سے روکتے ہیں. پختونخوا کے اندر یہ نہیں کہ کرائم نہیں ہے, کرائم تو ساری دنیا میں ہے. آپ ہمارے سے یہ پوچھیں کہ جب کرائم ہوئی تو کیا پولیس کے سامنے کوئی رکاوٹ آئی, کیا ہم نے پولیس میں اصلاحات نہیں کی؟ ہم نے گورنمنٹ نے جو پولیس چاہتی تھی ہم نے کر دیا. ہم نے ان کا بجٹ بڑھایا, ہم ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا, پروفیشنلائز کیا, جو ہم کر سکتے تھے. ہم نے کتنی ریفارمز کیے, ڈفرینٹ سکولز کھولے ہیں, فورینسکس کے مختلف سکولز کھولے ہیں, جو پروسیکیوشن کے اندر پولیس کی پوری کلاسز لی جاتی ہیں. ہم نے اپنا پورا کام کیا ہے. یہ نہیں کہ کرائم نہیں ہوگی, بات یہ ہے کہ کرائم جب ہوتی ہے تو کیا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے پولیس کے سامنے, کوئی طاقتور تو نہیں روک رہا اس کو, کوئی پولیٹیکل اس کے راستے میں پولیٹیشینز تو نہیں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. یہ میں آپ کو اطمینان سے آج کہتا ہوں کہ پختونخوا کی پولیس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے جتنی یہ پولیس ایکٹ پاس کیا ہے اس کو ریفارم کرنے کے لیے. میرا اب سوال یہ ہے کہ کیا سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر انہوں نے کیا ریفارمز کیے ہیں؟ مجھے ابھی تک بتائیں انہوں نے کیا پولیس کے اندر ریفارمز کیے ہیں بجائے شہباز شریف نے ان کو اچھے بھلے کپڑوں سے ڈاکیا بنا دیا ہے؟ کیا ریفارم کیا ہے؟ ڈولفن ایک انگریزی کا لفظ, یہ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے ڈولفن اسکواڈ, وہ کیا ان کی وردیاں بنا کے ان کو موٹر سائیکل میں بٹھا دیا. اصلاحات نہیں ہوئی, پولیس میں ساری انٹرفیرنس ہے. شریف خاندان کی ذاتی ملازم بنا دیے انہوں نے, رائیونٹ سے ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں, اور پولیس کا صرف کام ہے شریف بادشاہ کو بچانا. 2500 پولیس والا ہے رائیونٹ میں, 7 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے 7 سالوں میں. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بکنگھم پیلس چلے جائیں, مجھے بتائیں انگلینڈ کی کوئین کے پاس کتنے پولیس والے ہیں؟
ان کے پاس 2500 پولیس ہے. لوگ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں. بتائیں کتنی پولیس ہے کے پی کے جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس؟ جا کے خود دیکھ لیں. کوئی ملک میں اس طرح بادشاہت رہتا ہے بادشاہ کی طرح, اور پھر جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں. جس کو پولیس والے ایسے کر کے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے. انہوں نے تو خود پولیس تباہ کی ہے. اچھا خان صاحب, سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور تحریک انصاف کی بھی یقیناً نکلی اطلاعات ہیں کہ بیک ڈور رابطے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں. ایک اسٹیج پر تو آصف علی زرداری کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے. سینٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں, خدا نہ خواستہ میں کبھی آصف زرداری کے ساتھ کہیں نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ ایسا میں جرم نہیں کر سکتا. آصف زرداری ایک سرٹیفائڈ کرمنل ہے. اس ملک کے اتنے ہی بڑے یہ کرپٹ آدمی ہیں جتنا نواز شریف ہے. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے کہ کیسے پیسے باہر لے کے جاتے ہیں. دونوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. دونوں کی اربوں روپے کی باہر جائیداد ہے. میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جو ماڈل ٹاؤن کیس تھا وہ پاکستانی 14 پاکستانیوں کو دن دہاڑے وہ بھی پولیس نے قتل کیا تھا. جس طرح میں کل جا رہا ہوں, یہ جو 2 جگہ پولیس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے, اسی طرح میں ادھر بھی اس لیے گیا کہ ہمارے پاکستانیوں کو دن دہاڑے قتل کیا. 2 عورتوں کو مارا ہے, 2 فٹ سے گولیاں ماری ان کے منہ کے اوپر. 80 لوگوں کو ہسپتال پہنچایا. تو اس کے لیے ساری پارٹیز کو بھی اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے بلایا تھا, ہم گئے سالیڈیرٹی بتانے کے لیے کہ یہ ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے. 4 سالوں سے انصاف نہیں ملا ان کو, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پیچھے شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ ہیں. اس لیے کوئی انصاف نہیں مل رہا, کیونکہ جب طاقتور قتل کرتا ہے, جرم کرتا ہے, اس کو ہمارا نظام پکڑ ہی نہیں سکتا. تو ہم نے اس میں سالیڈیرٹی دکھائی. لیکن کبھی یہ سوچے بھی نہ, میری 21 سال کی سٹرگل ہی آصف زرداری اور نواز شریف جیسے لوگوں کے خلاف ہے. خان صاحب, ایک سوال ہے کہ آج جڑاوالا میں غالب نواز نے جلسہ کیا ہے اور اس میں کہا ہے, انہوں نے اسلحے پر تنقید کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دھرنے کے ذریعے نواز شریف کو نہ نکال سکے. تو ججوں نے کہا کہ تو ہم انہیں نااہل کر دیتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کہیں اور ہوتا. میں خیر اپنی عدلیہ کو, سپریم کورٹ کو, میں اس وقت انہوں نے جو ریسٹرینٹ شو کیا ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ سیاسی شہید نہ بن جائے. کیونکہ نواز شریف پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالا جائے, کنٹمپٹ میں, اور فوج کو اٹیک کر رہا ہے کہ یا کسی طرح ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے. ایک مقصد ہے نواز شریف, جو اس کو اگلے مہینے سزا ملنے لگی ہے منی لانڈرنگ میں, کنوکشن ہونے لگی ہے, ساری کوشش یہ ہے کہ اس سے بچ جائے. کیونکہ اگر منی لانڈرنگ میں نواز شریف کو سزا ہوتی ہے, جو ہونی ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ 300 ارب روپے کا جواب دینا ہے, اور اب تک ایک صرف قطری خط لے کے پھر رہے ہیں جو کہ بوگس فراڈ لیٹر, اس میں بھی سزا ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی فراڈ ہے. سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پروسیس ڈیریل ہو تاکہ کنوکشن نہ ہو منی لانڈرنگ کی. منی لانڈرنگ کی کنوکشن ہو گئی ہے. اب سب سمجھ آئے, جو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں نکالا والا سارا رونا دھونا کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ اگر کنوکشن ہو گئی, جو اتنی محنت سے 30 سالوں میں اتنا پیسہ لوٹ کے چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں, وہ سارا فریز ہو جائے گا. ان کے اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے. وہ پھر پیسہ پاکستان واپس آئے گا, جو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہم تعلیم پہ لگائیں گے. وہ پیسہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں, یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے سارے یہ جڑا والا میں اور یہ بھاگے پھر رہے ہیں کہتے ہوئے کہ جی میرا کیا قصور تھا. آپ ان کو بھی پتہ ہے کیا قصور تھا, انہوں نے کتنی چوری کی. ان کے سارے خاندان کو پتہ ہے, وہ سارے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ان کے وزیروں کو پتہ ہے, یہ پرائم منسٹر جو پتلا پرائم منسٹر ہے اس کو بھی پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف اپنی چوری چھپا رہا ہے, اور ساری گورنمنٹ کی ان کی جو اوپر کی مشینری ہے اس کا صرف کام ہے ان کی چوری چھپانا. خان صاحب, یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ رون وار کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, اور کون اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو اس کو لے کے چھپا کے کوئی بھی اس طرح لوگوں کو قتل نہیں کر سکتا, کوئی پولیس والا, جب تک اس کی پشت کے اوپر ایک طاقتور فورس نہ ہو. ابھی میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن ہے. تھینک یو.